बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। 3 जगह से कंफर्म करने के बाद खबर दे रहा हूं कि शरीफ ख़ानदान की रुखसती का फ़ैसला मुकम्मल हो चुका है और अप्रैल में ये चाचा भतीजी आपको रायवंड जाती उम्रा या लंदन के महलों में नज़र आएंगे। ये किस्सा पारीना है और सऊदी अरब राइटर्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए इस जंग में फ़िज़िकली कूदने वाला है। तो सबसे पहले मौजूदा ये हुक्मरान हैं, इनकी रुखसती का फ़ैसला क्यों किया गया है, कहाँ पर किया गया है, ज़रा सुनिए तो सही। इन हुक्मरानों से 2 नापसंदीदा तरीन मज़ीद फ़ैसले पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट करवाने जा रही है। एक जो फ़ैसला है, ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, इसके अलावा एक और सीरीज़ भी आनी है ये प्राइस बढ़ने वाली। इसके बाद ये जो जंग लगी है हमारे पड़ोस में, इसमें शमूलियत का फ़ैसला जो है इसी हुकूमत से करवाने के बाद इसको फ़ारिग कर दिया जाएगा। अब तैयारियां क्या की जा रही हैं? क्या कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान और मरियम नवाज़ के खिलाफ प्राइम टाइम पर उस मीडिया पर खबर चलवाई जा रही हैं जहां पर ईरानी सफ़ीर की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी है, इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी है, और जो मेहमानों का पैनल शाम को बैठता है उसमें मर्जी मंशा के ऐन मुताबिक जो लिस्ट होती है ये अप्रूव होके आती है, फिर प्रोग्राम जो हैं, ये जो टॉक शोज़ हैं, ये मुकम्मल होते हैं। तो इन हालात में, इतने टाइट हालात में, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट प्रोग्राम हों और ख़बरें भी वो शेयर की जा रही हों जो कि मखसूस चैनल से उनको मुहैया की जा रही हों। ज़रा देखिए, मरियम नवाज़ के त्यारे की खबर किसने लीक की जी? ये जो गोरे पायलट्स आए हैं, किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि ये आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कुछ आंखें हैं जो तमाम मामलात को देखती हैं, वीडियो से लेकर ऑडियो रिकॉर्डिंग तक। असल मालिक है ना, उन लोगों ने ये खबरें शेयर की। और अब आप देखिए कि इन तमाम जो प्रोग्राम्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है किस पर? मरियम नवाज़ पर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग पर। किसी भी जगह पर आपको जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट जो तनकीद है ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो ये एक आपने कड़ी मिला ली, इसी जगह पे रुकिए, हम आपको दूसरा एंगल भी दिखाते हैं। क्या कोई सोच सकता था कि आसमा शिराजी जो नवाज शरीफ की बेटी बनी हुई है और मरियम नवाज की बहन, अब ये जो रिश्ता है ये कितना करीबी है, और इसकी जो बुनियाद है ये मफाद पे है कि वो अपना कलम बेचेगी, ज़मीर बेचेगी, प्रोग्राम की टाइमिंग इनके मुताबिक करेगी। ये लोग जर्नलिस्ट नहीं है, ना 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 ना। दूसरी तरफ नजम शेठी किस चैनल पे बैठता है जी? दुनिया चैनल पे। दुनिया चैनल का जो मालिक है वो मियां आमिर महमूद है। ये नेक्स्ट पाकिस्तान का वजीर आज़म भी हो सकता है और वजीर आला भी हो सकता है। 2 हम आपको खबरें दे रहे हैं। उस पर बैठकर वो क्या कह रहा है कि नून लीग का जनाजा निकल चुका है, नून लीग का बोरिया बिस्तर जो है बतौर सियासी जमात ख़त्म हो चुका है, और अब ये बोझ है। ये नजम सेठी, इस पर मुतवातर उसने 3 प्रोग्राम किए हैं नून लीग के जनाजे पर। याद रखिए कि इस किस्म के जो जर्नलिस्ट होते हैं जब ये सीरीज वाइज स्टोरियां शुरू करते हैं तो इसके पीछे वो इशारे होते हैं कि चल पुत्र इन्ना दोते चढ़ाई कर दे। तो ये जो चढ़ाई है, कल रात को ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसका सारे का सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पे तो नहीं डाला जा रहा, तो किस पे डाला जा रहा है? शहबाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत पर, और पीपल्स पार्टी भी इन पर तनकीद कर रही है। अब आप देखिए, है कोई आंखों वाला? वजारत खजाना है
پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، داخلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور جو فارن ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، وہ جنرل عاصم منیر خود دیکھ رہا ہے، سارے معاملات تو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں، اس کا مدعا کس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ اس پہ شریف خاندان پہ، اور کھلی چھٹی ہے۔ اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی سے، یہ بالکل اس کی عیادت کے لیے نہیں تھی، بلکہ شہباز شریف اپنی صفائی دینے گیا تھا اور مزید ٹائم مانگنے گیا تھا۔ محسن نقوی کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ رانا ثناء اللہ کو جب وزارت نہیں ملی تھی تو اس نے جیو پر بیٹھ کر کہا تھا کہ شکر کریں، ابھی وہ وزیر داخلہ ہے، اگر وہ اس سے اوپر وزیر اعظم بن جائے تو ہے کوئی روکنے والا؟ تو کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے، 5 فائلیں میگا کرپشن کے پنجاب حکومت کے تیار کر لیے گئے ہیں، اور ان میں جو نامزد ہیں وہ مریم نواز ہے۔ یہ اقتدار بڑی ظالم چیز ہے۔ یہ جب اس کا نشہ چڑھتا ہے نا، یا اپنے پاؤں جلتے ہیں، تو باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، جو بھی کانفیڈنس جو ان کے درمیان تھا، لیول تھا ان بیٹوین شریف خاندان، مریم نواز یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تو حضور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ دے حوالے نون لیگ والوں کے لیے ایک مزید جب جھٹکا لگنا ہے اگلا، تو لوگوں نے جوتیاں مارنی ہیں۔ اور ایک اور آپ کو خبر دوں، عید کے بعد پنجاب میں جلسے اور جلوس کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے تھا کوئی ایسا آدمی جو شریف خاندان کے اگینسٹ جلسہ اور جلوس کر سکے؟ پنجاب پولیس کی صرف ایک ڈیوٹی تھی، اور ایک پورا یونٹ بنایا گیا ہے پنجاب پولیس کے نیچے ہر شہر میں، کہ اگر کسی جگہ پر کوئی جلسہ جلوس نکلے، چاہے اس کی تعداد جتنی بھی کیوں نہ ہو، ان کو گرفتار کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ان حالات میں عید کے بعد پاکستان اور پنجاب کی سڑکوں پر جلسے جلوس کی اجازت دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اشارے ہیں کہ شریف خاندان اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جہاز پر بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ایک اختتام ہوگا۔ نہ اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ لوگوں سے بھی کبھی کبھی اچھے کام کروا جاتا ہے۔ سب سے بڑی مثال تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نومینیشن ہے۔ یہ کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ مروان خاندان کے مالک کے ذریعے ہوئی تھی نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ کبھی کبھی وہ فیصلے ان لوگوں سے بھی کروا دیتا ہے جن سے کوئی توقع نہیں کی جا رہی ہوتی۔ تو نیکسٹ کون ہوگا؟ یہ جو جنگ ہے یہ تو طویل ہونی ہے۔ رات کو جو امریکہ نے بمبارڈمنٹ کی ہے، اتنی زبردست بمباری کی ہے B-52 بمبار کے ذریعے سے، کہ اس کے بعد جو اسلحہ ہے وہ امریکہ کے پاس اس سے بڑا کوئی اسلحہ موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب جب تمام ہتھیار استعمال کر لیے جائیں تو یہ بات تو طے ہے کہ جنگ لمبی ہونی ہے۔ تو اس لمبی جنگ میں شمولیت تو پاکستان نے کرنی ہے، یہ میں آپ کو 2 منٹ کے بعد بتاتا ہوں۔ لیکن جو ان کا شریف خاندان کا جو سکسیسر ہوگا، جو اس کا جانشین ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اب صدر زرداری کو کہا گیا ہے آپ تیاری پکڑیں، عامر محمود کو کہا گیا ہے آپ تیاری پکڑیں، جماعت اسلامی کو کہا گیا آپ تیاری پکڑیں۔ تینوں گھوڑوں کو انہوں نے تیار کر دیا ہے۔ اور جو صدر زرداری ہے، پچھلے دنوں عمران خان پر اور تحریک انصاف پر جو تنقید کی گئی تھی، انہوں نے اس سینیریو میں کی تھی کہ حضور مجھ سے زیادہ نہ کوئی دلیر ہے، نہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا ایک موقع صرف دے دیں، میرا بیٹا آپ کو یہ جو معاملات ہیں نا یہ سیدھے کر کے دے دے گا۔ یہ الگ بات ہے، نہ وہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ صرف اور صرف شیخ رشید کہہ سکتا ہے۔ ہم بھی جو اپنی بات یہ کی ہے، یہ شیخ رشید کے جو
پیغامات ہیں ان کو ہم نے نقل کیا، یہ ہماری اپنی رائے بالکل نہیں ہے، لہٰذا یہ شیخ رشید تک ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہیں شریف خاندان کے، پنجاب کی حکومت ان سے چھین لی جائے گی، میاں عامر محمود بیسٹ چوائس ہے وزارت اعلیٰ کے لیے، اور شریف خاندان قصہ پارینہ بن جائے گا۔ تو یہ تاریخ کا بہت بڑا اصول ہے کہ لوگ اقتدار کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے جوتوں سے پالش کرتے ہیں، اور پھر اس کپڑے کو، اس گند کو پھینک دیا جاتا ہے، اور شریف خاندان تاریخ کے اس گند میں اللہ دے حوالے۔ اب ان کے پاس صرف بچے گا میرا خیال میں احسن اقبال اور خواجہ آصف۔ تو اب دیکھیے نا، اب ان کو بھی رونا شروع ہو گیا ہے۔ تو کل ہم آپ کو ایک اور اسی حکومتی تبدیلی سے متعلقہ ایک بڑی خبر دیں گے۔ آج اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ خبر کنفرم نہیں ہو رہی، تو جب خبر کنفرم ہوتی ہے تو انسان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑا اپ ہو جاتا ہے۔ اب دوسری سٹوری پہ آتے ہیں۔ سعودی عرب ایران جنگ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا ہے۔ کل رات کو تہران پر قیامت گزری ہے۔ جو رائٹرز بتا رہا ہے کہ جو اسرائیلی اور جو امریکی تھے انہوں نے 325 پروازوں کے ذریعے سے بمباری کی ہے تہران پر۔ تہران کی جو آئل ریفائنری ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے، ہاسپٹل، سکول اور جو اور انفراسٹرکچر تھا، پل وغیرہ، ان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب تک وہاں پر ٹروپس نہیں اتریں گے تو یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے سعودی عرب کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور سعودی عرب کو کہا گیا ہے کہ کسی طرح یہ جو جنگ ہے اس کی آپ اونرشپ قبول کریں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو جنگ ہے کسی طرح سے یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ سے ہٹ کر یہ عرب اور ایران جنگ میں تبدیل ہو جائے، اور میں بینگ ساتھی سعودی عرب کی پشت پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور دنیا کو کہوں گا کہ اب کیونکہ دو مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں ان دونوں کے درمیان جو ہے صلح کرواؤں گا، اور اس بابت جو ثالثی ہے یہ ثالثی پاکستان اور انڈونیشیا کے ذریعے سے کروائی جائے گی۔ اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ رجیم چینج ہے۔ اب یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اتنی خطرناک بات ہے اور اتنا محتاط ہو کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ مزید ثبوت کے لیے یہ حاضر ہے رائٹرز کا دعویٰ۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو اتھینٹک خبر دیتا ہے وہ رائٹرز ہے۔ اس کے مطابق آج اتوار کے دن سعودی عرب نے ایک اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس کے مطابق انہوں نے مزید کہا ہے جی کہ کسی بھی صورت ریاض پر یا سعودی عرب کے جو پروجیکٹس ہیں ان پر ہونے والے حملوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس کے نیچے لکھتے ہیں جی فائنل وارننگ۔ اب یہ جو فائنل وارننگ ہے، اب آپ پاکستان میں جو رجیم تبدیلی ہے، جو ایران میں جو رجیم تبدیلی ہے، جو بیسک پلیئرز ہیں امریکہ یہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، اور جو کٹ پتلیاں ہیں ان کی تبدیلی عمل میں لائی جائے گی۔ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے شریف خاندان کو بلی چڑھایا جا رہا ہے، اور امریکہ کو بچانے کے لیے سعودی عرب کی بلی چڑھائی جا رہی ہے، اور ان دونوں کی مدد سے ان دونوں کی مدد سے ایران میں رجیم چینج کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی طرح جو ایران کی ٹیریٹری ہے، وہ جو سرزمین ایران ہے، وہاں پر مسلح جو تصادم ہے زمینی سطح پر وہ شروع ہو جائے، اور جو امریکہ بہادر ہے یہ واپس چلا جائے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کسی مریض کو دعاؤں کی ضرورت پڑ جائے، یا کسی جابر بادشاہ کو دعاؤں اور مذہبی لوگوں کی ضرورت پڑ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ حالات اس کی گرفت سے نکلنے جا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں جب مریض کو ڈاکٹر انکار کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی سورت یاسین دا ختم پڑھا لو، تے اللہ دے نا تے کوئی
صدقہ کر دیو کہ اس بیچارے دی جان چھوٹ جاوے. یہ ہمارا ہے نا پنجاب کا سرائکیوں کا. اسی طرح یہ جو امریکہ ہے اس شخص کو جو معصوم بچیوں کی عزت لوٹتا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یہ ریپ کرتا رہا ہے نا جی معصوم بچیوں سے, کم سے بچیوں سے. پچھلے دنوں رپورٹ جو آئی ہے, ایک ایسا شخص جس کا عیسائیت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, وہ اپنے پادریوں کو اپنے گرد کھڑا کر کے دعا منگوا رہا ہے. تو اب دیکھنے والوں, اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, میں ان لوگوں کو نصیحت دیتا ہوں جو نصیحت سمجھتے ہیں. ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو کم عقل ہے. جاہلوں سے میرے نبی کو کہا گیا تھا کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں. تو اب یہ جو ایران کی جنگ تھی یہ امریکہ کو لے ڈوبی ہے. اور یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں, کل ہم آپ کو انشاءاللہ العظیم جو مریم نواز کی رخصتی سے متعلقہ ایک مکمل ایک رپورٹ دیں گے, ایک ہسٹری کے ذریعے سے بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی خلیجی ریاست اسلامی ریاست نہیں ہے, نہ ہی ان لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ ہے اسلام سے یا بانیان اسلام سے. اب آپ دیکھیے کوئی عربی ریاست آپ کو حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان یا حضرت علی علیہ السلام کی جانشین یا پیروکار نظر آتی ہے؟ یہ بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے ممبروں پر بھی کیا جا رہا ہے اور جو پاکستان کے بچے ہیں ان کو بھی پڑھایا جا رہا ہے. سمپل سا سوال ہے, آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, اپنے سننے والوں سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں, ان خلیجی ریاستوں میں کوئی ایک ریاست ایسی بتا دیں جس کی جو فارمولیشن ہے وہ عین شریعت کے مطابق یا اس کا جو نظام اقتدار ہے اس کی منتقلی یا جو ٹرانسفر آف پاورز ہے وہ شریعت کے یا بانیان اسلام کے مطابق ہو. اگر نہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے تو پھر یہ کہاں سے آ گئی مسلم ریاستیں اور یہ مسلم حکمران؟ تو کل انشاءاللہ العظیم ہسٹری کے ذریعے سے آپ کو ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ لوگ کہاں سے کدھر سے آئے اور ان کی جو پیچھے ان کو کنٹرول کرتا ہے دستاویز کے ذریعے سے, عربی ریاستوں کو ایک دستاویز کے ذریعے سے کون کنٹرول کرتا ہے, یہ ہم آپ کو انشاءاللہ کل بتائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ میں جو کود رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی تاریخ ہے اور یہ پاکستان میں آگ لگانے کی ایک بڑی گھٹیا قسم کی کوشش ہے. اللہ نہ کرے ہم ہر روز یہ پروگرام کرتے ہیں کہ اس کو سوچ کر ہمارے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا تو ہمارے جو گلی محلے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ہم تو آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے. تو ہے کوئی اس چیز سے بچانے والا؟ اس سے بچانے والے صرف اور صرف پاکستان کے وہ عوام ہے جو چٹکلوں خدا کے لیے اسٹیج ڈراموں سے نکل آئیے, گانے بجانوں سے نکل آئیے. اس دیش کے لیے سوچئے, اس دیش کے لیے سوچئے. اگر یہ دیش پاکستان اس جنگ میں انوالو ہو گیا تو پھر آپ کے بچے, آپ کی جائیداد یا آپ خود کوئی بھی سلامت نہیں بچے گا. گلی گلی, محلہ محلہ, شہر شہر ایسا غدر اور ایسا کوہرام برپا ہوگا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پروگرام کی جو ایک اس کی نیچر ہے جی اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. ہمارے لیے, ہمارے علم کے لیے دعا کیجئے. پاکستان میں رہتے ہیں تو اسی لیے دعا ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے اہل خانہ کے ساتھ سدا سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا روزے اور رمضان بھی قبول فرمائے. تھینک یو ویری مچ.